अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। जी, जी, बड़ी मेहरबानी जी, आप बुलाती हैं। और सर हमेशा ही आपसे कुछ ना कुछ, हमारी ऑडियंस भी बहुत सीखती है और हमें खुद भी बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। सर एफएटीएफ में पाकिस्तान कई बार जा चुका है, कहा यह जाता है तकरीबन 4 बार, अगर गूगल वगैरह के ऊपर बिलीव किया जाए तो 4 बार एफएटीएफ में जा चुके हैं और टेरर फंडिंग और कई दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग और कई दूसरे रीजंस दिए गए जिसकी वजह से पाकिस्तान गया। बार बार ये लश्कर तोयबा और इस तरह के कई ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बात की जाती है बल्कि भारत की तरफ से भी कई बार कहा गया है। आपके ख्याल से पाकिस्तान आखिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता और हमें बार बार क्या शौक है कि हम एफएटीएफ में चले जाएं या फिर हमारे सर के ऊपर एफएटीएफ की तलवार लटकती रहे? अच्छा देखिए, कार्रवाई तो हुई है और वो कार्रवाई इस तरह से हुई है कि पहले तो ये जो टेरर आउटफिट्स थीं, ये खुलेआम असला लेके घूमती थीं। हम्म। इनके जो लीडर्स हैं, वो आपको नज़र आते थे। इनके साथ कई-कई बॉडीगार्ड्स होते थे, गन्स उठाई हुई, इवन यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर दिया करते थे, तालीमी इदारों में जाते थे, सड़कों पे अच्छा। नज़र आते थे, जलसे हम्म। करते थे ये लोग। उसके अलावा इनकी जो अपनी मसाजिद हैं, यहाँ I8 में एक मस्जिद थी और उसके बाहर वो गन्स लेके खड़े होते थे और वहाँ पे इनका एक सेक्शन था जहाँ पे वो बाकायदा इनका लिटरेचर अवेलेबल था, जो कोई भी खरीद सकता था। एक एम्बुलेंस सर्विस थी, लेकिन वो सारा बंद हो गया। यानी अब जो है ना, अब ये इस तरह खुलेआम आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएँगे। हाफ़िज़ सईद गायब है। मसूद अज़हर इस वक़्त मंज़र-ए-आम पे नहीं है। सलाहुद्दीन एक यहाँ पे आया हुआ था, फज़लुर रहमान खलील वग़ैरह-वग़ैरह, ये सारे इस वक़्त मंज़र-ए-आम पे नहीं हैं। ये अंडरग्राउंड चले गए, उनको भेज दिया गया। लेकिन जो इनकी एक्टिविटीज़ थीं, जो कि विज़िबल थीं, जो कि नज़र आती थीं और जिस तरह खुली छूट इन लोगों को मिली हुई थी, वो अब नहीं है। और उसकी जो बुनियादी वजह है, वो यही है कि एफएटीएफ जो है, उसकी शराइत को अगर हम पूरा ना करते, तो हम ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाते। तो अ, एक्शन तो गवर्नमेंट ने लिया और बाकायदा तौर पे एक सेल बनाया गया, जिसका मकसद ये था कि एफएटीएफ की जो भी शराइत हैं, उनकी कंप्लायंस की जाए और वो कंप्लायंस बहुत हद तक हुई। वो कंप्लायंस की गई और ख़ास तौर पे जो टेरर फाइनेंसिंग थी, उस हवाले से बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए और ये सारा कुछ जो है ये हुआ तभी फिर हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, अदरवाइज़ हम ब्लैक लिस्ट में जा सकते थे। तो ये कहना कि कोई एक्शन नहीं हुआ, तो मैं इससे डिसएग्री करूँगा, एक्शन बहरहाल उनके खिलाफ हुआ। जी आरज़ू। लेकिन सर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं और इसीलिए शायद कहा जाता है कि जी बाहर भी बार बार इसीलिए निकल पाए कि उस वक्त वक्ती तौर पे सही लेकिन कुछ एक्शन लिया गया। लेकिन सर ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ कि यहाँ पर इस तरह के आउटफिट बन गए? जाहिर है पाकिस्तान बनने के साथ ही तो यहाँ पे इस किस्म के टेररिस्ट या इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ गई होंगी। तो कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कि इस किस्म के लोगों को सपोर्ट किया जाने लगा और कश्मीर जिहाद के नाम पर और कभी फलस्तीन के नाम पर? ये सिलसिला किसने ज़्यादा लगनी शुरू किया था या उससे पहले का है? देखिए, ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस तो मौजूद रही हैं इस मुल्क के अंदर किसी न किसी शक्ल में, लेकिन जो इनको बाकायदा तौर पे एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में इस्तेमाल किया जाने लगा, वो ज़िया उल हक के दौर में हुआ, जब ये सोवियत यूनियन ने ऑक्यूपाई किया अफ़गानिस्तान को और यहाँ पे रूसी फ़ौजें आ गईं। तो उस वक़्त फिर हमने अमेरिका का साथ दिया, हम अमेरिका के कैंप में गए और पूरी दुनिया से जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट्स थे, वो पाकिस्तान आए। यहाँ पे उनको बाकायदा ट्रेन किया जाता था और यहाँ से वो अफ़गानिस्तान में जाते थे और जाके वहाँ पे ये मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करते थे और कार्रवाइयाँ करके फिर वापस आ जाते थे। तो ये चीज़ बड़े एक ऑर्गेनाइज्ड
انداز میں ضیاء الحق کے دور میں شروع ہو گئی، جب مجاہدین ان کو کہا جاتا تھا، اور باقاعدہ طور پہ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہ وائٹ ہاؤس میں جا کے صدر ریگن سے ملاقاتیں کی، اور ان کو مجاہدین کہا جاتا تھا، مجاہدین۔ اور پاکستان کے جو مختلف چینلز تھے وہاں پہ بھی ان کو مجاہدین ہی کہا جاتا تھا کہ یہ جہاد کر رہے ہیں روس کے خلاف، اور روس کو ایک ملحد ریاست کے طور پہ پورٹرے کیا جاتا تھا، اور ان لوگوں کو اس طرح سے دکھایا جاتا تھا جیسے ایک ملحد ریاست ہے، ملحد فوج ہے ان کی، اور یہ سارے اسلام کے پروانے ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں، اور یہ اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو، اپنی قوم کو وہ اس ملحد ریاست سے بچانے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ اور ان کو بڑی میسو فنڈنگ حاصل تھی جو امریکہ سے آ رہی تھی۔ پھر جب 89 میں یہ جنگ ختم ہوئی ہے افغانستان کی، روسی فوجیں چلی گئیں یہاں سے، تو پھر یہ لوگ تو تھے، یہ آؤٹ فٹس تو تھیں، یہ بڑی آرگنائز ہو چکی تھیں، ان کو ہمارے ریاستی اداروں کی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ پھر انہوں نے کشمیر میں کام شروع کر دیا جو یہ وہاں پہ کرتے تھے، اور پھر وہاں پہ شروع ہو گیا سلسلہ، اور انہی آؤٹ فٹس کو وہاں پہ بھی استعمال کیا جانے لگا، اور پھر نئی مختلف تنظیمیں وجود میں آ گئیں، جیسے طیبہ تھی، پھر جیش محمد وجود میں آئی، پھر اس کے بعد حرکت المجاہدین تھی۔ تو یہ وہ تنظیمیں تھیں جو کہ باقاعدہ طور پہ ایک آرمڈ سٹرگل کر رہی تھیں کشمیر میں، انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں یہ باقاعدہ طور پہ کاروائیاں کر رہی تھیں، اور ان کو ہمارے سیکیورٹی اداروں کی فل سپورٹ حاصل تھی۔ تو اس طرح سے یہ جو سلسلہ ضیاء الحق کے دور سے ایک آرگنائزڈ انداز میں شروع ہوا، اور پھر یہ چلتا رہا، پہلے افغانستان میں، پھر اس کے بعد کشمیر میں۔ تو یہ اس وقت تک کھلے عام سلسلہ رہا جب تک کہ فیٹف کی ہم گرے لسٹ میں نہیں چلے گئے، اور پھر ہماری حکومت نے ریئلائز کیا کہ بھئی اب اس پہ کچھ نہ کچھ ہمیں کریک ڈاؤن کرنا ہے کسی نہ کسی شکل میں، ایٹ لیسٹ ان کی ویزیبلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب ویزیبلٹی نہیں ہے اس طرح سے۔ جی آرزو۔ بالکل، لیکن سر پوری طریقے سے تو ہم ابھی تک اس خطرے سے باہر نہیں نکل سکے کہ ہم دوبارہ ایف اے ٹی ایف میں نہیں جا سکتے۔ دوسری طرف سے نہ صرف بھارت بلکہ افغانستان بھی ہمارے اوپر ٹیررزم کے الزامات لگاتا رہتا ہے، اور اس کو بھی ہم غلط ثابت نہیں کر پا رہے۔ تو کیا واقعی میں ابھی بھی ہم نے کچھ لوگوں کو، چاہے وہ حافظ سعید ہو یا اسی قسم کے اور دوسرے لوگ، ان کو کیا ابھی بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سپورٹ کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے ہاؤس اریسٹ کیا گیا ہے، پراپر جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کو اگر اوپنلی نہیں تو پرائیویٹلی اسٹریٹجک ایسٹس کہا جاتا ہے، اور اسٹریٹجک ایسٹ سمجھا جاتا ہے، اور ہماری جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے رہے ہیں، اور ان کو ریزرو میں رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے خیال میں کسی آنے والے وقت میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، تو اس لیے کوئی ان کے خلاف اس طرح سے کھلی کارروائی بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ حافظ سعید اس وقت کہاں پہ ہے، مسعود اظہر کہاں پہ ہے، باقی لوگ ان گروپس کے کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ موجود ہیں اس ملک کے اندر، کہاں پہ ہیں یہ کسی کو نہیں پتا۔ لیکن ان کے خلاف کیا کوئی کارروائی ہوئی ہے، کیا ان لوگوں کو واقعی جو سزا ملی ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اس بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ لیکن بہرحال یہ لوگ جو ہیں، یہ آؤٹ فٹس جو ہیں یہ موجود ہیں، گو کہ ان کی ایکٹیویٹیز اب خاصی محدود ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ ان کا جو ایک ریلیشن شپ رہا ہے ہماری ریاست کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ، وہ بڑا کمپلیکس اور بڑا ملٹی فیسٹڈ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اس طریقے سے ہنٹ ڈاؤن
نہیں کیا گیا, ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا, ان کو کہیں پہ چھپا کے رکھ دیا گیا ہے, اور خیال یہی ہے کہ اگر کبھی ضرورت پڑی تو پھر سے ان کو استعمال کیا جائے گا. یار لیکن سر اس طرح کے لوگوں نے یا اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی عادت نے یا جو بھی پالیسی تھی اس نے پاکستان کو آپ کے خیال سے کتنا ڈیمیج کیا ہے؟ بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے جی, بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے, کیونکہ وقتی طور پہ تو آپ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک تو یہ لوگ ایک خاص آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں, اور وہ آئیڈیالوجی خاصی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے. اب جب آپ کا ایک خاص ورلڈ ویو ہو, آپ کے اپنے کچھ آئیڈیلز ہوں, آپ نے ایک خاص قسم کی ریاست ویژولائز کی ہو کہ ایسی ہونی چاہیے, تو پھر وہ یقیناً جو ہمارے جو نیشنل انٹرسٹس ہیں ان کے ساتھ وہ چیزیں میچ نہیں کرتی, اور یہ لوگ وقتی طور پہ تو استعمال ہوئے لیکن یہ بہت اسٹرینتھن بھی ہو گئے, اور ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ آئیڈیالوجی خاصی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے, جس سے کہ اس ملک کے عوام اور اس ملک کے جو کہہ لیں کہ جو عام لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ اس طرح سے نہیں کرتے. یعنی مطلب یہ کہ یہ بڑے ایک اسٹرکٹ کوڈ جو ہے اس کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں کہ زندگی اس انداز میں گزاری جانی چاہیے, یہ ڈریس کوڈ ہونا چاہیے, یہ آپ کی آئیڈیاز ہونے چاہیے, آپ نے اسلام کے اس خاص ایک برانڈ کو فالو کرنا ہے, اور اس سے ہٹ کے جو بھی چیز ہے اس کو یہ ڈیویشن سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں اس کا خاصا نقصان بھی ہوا, کیونکہ یہ لوگ ہم نے استعمال کیے اپنی فارن پالیسی کے ایک ٹول کے طور پہ, افغانستان میں بھی استعمال کیے اور انڈیا میں بھی ہم نے استعمال کیے, اور افغانستان میں جو ان کا استعمال ہوا اس کے نتائج آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ایک علیحدہ سے ایک پارٹی بنا لی ہے, ایک تنظیم بنا لی ہے, اور وہ ہماری ریاست پہ حملہ آور ہیں, کیونکہ ان کے خیال میں ہماری ریاست اس اسلام کو فالو نہیں کر رہی جس اسلام کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. جی آرزو سر یہاں تو ہر ایک کا اسلام الگ الگ ہی ہے, لیکن یہ کہ اس کی خیر اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے, مگر کئی بار یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کئی جو اس قسم کے ٹیرر آرگنائزیشنز تھی ان کے اوپر بین لگایا گیا, لیکن ساتھ ہی دیکھا گیا کہ وہ نام بدل کر پھر آ گئے, اور اس کے بعد جنہوں نے نام ابھی تک نہیں بدلا ٹی ایل پی والے, وہ تو کراچی میں الیکشن میں بھی کھڑے ہو گئے, ان کو الیکشن کی اجازت بھی دے دی, اور وہ تیسرے نمبر پہ تھے جن کو سب سے زیادہ ووٹ پڑے. تو اس سے آپ پبلک کا کیا اندازہ لگائیں گے کہ پبلک کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ دیکھیے جی, ضیاء الحق کے دور میں مذہب کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہر شعبے میں, اور مذہب کو ہر یعنی ادارے میں ہر شعبہ زندگی میں داخل کر دیا گیا. تو جو ریلیجس گروپس تھے وہ بڑے اسٹرانگ ہوئے, پھر جو ہم نے جہادی تیار کیے اور ایک فارن پالیسی ٹول کے طور پہ ہم نے ان کو استعمال کیا, تو اب یہ اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ ایون حکومتیں ان سے ڈرتی ہیں. کہ جیسے اب یہ ٹی ایل پی ہے, اب ٹی ایل پی کے خلاف کبھی بھی گورنمنٹ نے کوئی بڑا کریک ڈاؤن نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی پارٹی ہے, پی ٹی آئی کوئی اس طرح کی کوئی ایکسٹریمسٹ پارٹی تو نہیں ہے, لیکن اس کے خلاف آپ دیکھیں کہ کتنے اسٹرانگ ایکشنز لیے گئے اس کے کارکنوں کے خلاف, لیکن ٹی ایل پی جو ہے وہ بالکل محفوظ رہی. وہ آج بھی وہ لوگ بڑے اسٹرانگ ہیں, اوپنلی وہ اپنے جلسے جلوس کرتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ جو لوگ کرتے ہیں یا اس کو سپروائز کرتے ہیں بڑے شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہی لوگ کل کو ریاست کے لیے بھی ایک تھریٹ بنیں گے, عام لوگوں کے لیے تو بن چکے. تو اس کے برعکس
آپ دیکھیے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے جو کارکنان ہیں ان کے خلاف بہت اسٹرکٹ ایکشنز لیے گئے. بہت سے لیڈرز ہیں جو بیچارے ابھی تک یعنی ایک لمبے عرصے سے جیلوں میں قید ہیں, ان کے خلاف تو بہت ایکشن لیا گیا. یہ جو اس طرح کی جو آؤٹ فٹس ہیں وہ تو اس طرح ایکشن نہیں لیا گیا ان کے خلاف. مگر سر یہ جو جیسے افغانستان کی اگر ہم اگزامپل لیں, 20 سال امریکہ وہاں پہ رہا اور وہاں پہ لڑائی چلتی رہی, اس کے باوجود آج افغانستان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے. افغانستان کے ساتھ اکثر کنٹریز بات کرنے کو تیار ہیں, بھارت سمیت, لیکن ہماری حالت اس سے بھی خراب ہو گئی ہے. اس کا مین ریزن آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے بہت سے فیکٹرز ہیں اس میں. وہ یہ ہے کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوتا ہے, آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وقت کس سمت میں جا رہا ہے, اور جو بھی ایک کہہ لیں کہ جو اسپرٹ آف دا ٹائم ہے وہ کیا ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو اس کے مطابق اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے. اب جو وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے وہ شاید ہم سے زیادہ دور اندیش ہیں اس حوالے سے. ان کو پتہ ہے کہ چین کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں, بھارت کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں, ایران کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں. نعرے بازی نہیں کرنی بلکہ بڑا پریکٹیکلی سوچنا ہے, دیکھنا ہے اور اپنی پالیسیز کو فارمولیٹ کرنا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ہم نے نعرے بازی شروع کر دی ہے. ابھی دیکھیں 4 دن کی ایک جنگ ہوئی اور پورا ملک نعرے بازی کر رہا تھا, چھلانگے مار رہا تھا, اچھل رہا تھا, کود رہا تھا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. آج کا جو دور ہے نا, یہ نعرے بازی کا دور نہیں ہے. آج کا دور آپ کو آبجیکٹو اور ریئلسٹک ڈیسیژنز کرنے ہوتے ہیں, اور اس کے مطابق پھر آپ کو چلنا ہوتا ہے. آپ کو اپنے ملک کی فارن پالیسی کو ایک بہت سوچ سمجھ کے ایک خاص انداز میں اپنانا ہوتا ہے, جہاں پہ اب کئی قسم کے ادارے آپ کی فارن پالیسی کو کنٹرول کر رہے ہوں, وہاں پہ تو پھر کوئی فارن پالیسی ہوگی ہی نہیں. یعنی ابھی آپ دیکھیں, ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ بہرحال ایک فارن پالیسی انیشیٹو لیا گیا, اور اس میں ہمارے فارن منسٹر غائب تھے, وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے. اور ایک صاحب جو ہے وہ جنہوں نے بہت سارے سوٹ سلوائے ہوئے تھے, جنہوں نے اپنا وزن بھی کم کیا ہے, وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہے تھے. کبھی وہ ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر کیونکہ جا آج کل وہ فیوریٹ ہوں گے, کیونکہ شاید آج کل وہ فیوریٹ ہے. آج کل وہ فیوریٹ ہوئے ہیں تو وہ چھلانگے مار رہے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, ادھر جاتے ہیں. تو اب فارن منسٹری کیا کر رہی ہے اس میں, فارن منسٹر کا کیا رول ہے, بلاول صاحب جو ہیں وہ ان کا کتنا ایکسپیرینس ہے فارن پالیسی کا, اور اب وہ نعرے مار رہے ہیں, اور وہ نعرے اس لیے مارتے ہیں تاکہ کچھ لوگوں کو خوش کیا جا سکے, وہ وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں. اگر آپ اس انداز میں فارن پالیسی کو چلائیں گے تو فارن پالیسی تو پھر ڈیزاسٹر ہوگی نا, وہ تو پھر ایک ڈیزاسٹر ہوگی فارن پالیسی. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ہمارے آس پاس حکومتیں ہیں وہ زیادہ اس حوالے سے ریئلسٹک ہیں, اور زیادہ بہتر انداز میں اپنی فارن پالیسی اور فارن پالیسی آپشنز کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. مگر سر یہ تو اپنی مرضی سے فارن پالیسی بنا ہی نہیں سکتے نا. پاکستان کی فارن پالیسی تو ہمیشہ سے آپ جانتے ہیں کہاں سے بن کر آتی ہے, کہاں سے آرڈر آتے ہیں. تو ان پولیٹیشینز کی اپنی مرضی تو نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے کوکس ہیں جو ایک ڈش تیار کر کے اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ ٹھیک ہونے کو تیار نہیں ہے, اور شاید کوئی ایسا فی الحال دکھائی بھی نہیں دے رہا جو اس تمام حالات کو بہتر کر سکے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو.